अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे कुछ डिजिट्स, कुछ फिगर्स जिनसे ये साबित होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के तमाम तर दावे बज़ाहिर धरे के धरे रह गए हैं और उनको एक बहुत बड़ी नाकामी और सबकी का सामना करना पड़ा है। और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका कितना हाथ है, क्या किरदार है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो पेंडेंसी है, क्योंकि मेरी नज़र में जो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक बड़ा मसला जो है वो पेंडेंसी है। पेंडेंसी क्या है? पेंडेंसी बेसिकली ज़ेर इल्तवा मुकदमात का एक अंबार है जो साल साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। नए केसेस हर गुजरते दिन के साथ फाइल होते हैं, मगर जो पहले से फाइल्ड या पेंडिंग केसेस हैं उन पर फैसले ना होने के बायस जो नए केसेस हैं वो भी उस अंबार का हिस्सा होते हैं और ये फिर पहाड़ एक खड़ा होता जा रहा है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस हद तक अब बोसीदा हो चुका है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं मजिस्ट्रेट लेवल पे, वहां से जब आप आते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पर जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है अदालतों की तादाद कम होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद जो हमारा ओवरऑल जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर कई जो वकला हैं वो बात कर चुके हैं, कई जजेस हजरात भी इस पर बात कर चुके हैं, हुकूमतें भी दावे करती हैं, मगर प्रोसिक्यूशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो पा रहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स के नज़र होते हैं आम साइलिन, और नतीजा ये निकलता है कि उनके मुकदमात साल साल जो है ज़ेर समात नहीं आते और उनकी फाइलें दबी की दबी रहती हैं। अब जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जब अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो उनको एक तोहफा उनके प्रेडिसेसर यानी जस्टिस गुलजार अहमद ने दिया और वो था पेंडेंसी का तोहफा। और ये पहला तोहफा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को नहीं मिला, इससे कबल जस्टिस गुलजार को भी जस्टिस खोसा ने, और जस्टिस खोसा को जस्टिस मियां साकिब निसार ने ये तोहफा अनायत किया। हर चीफ जस्टिस जब जाता है तो नए चीफ जस्टिस को ये तोहफा देकर जाता है। मगर हमने जो एक, अब कह सकते हैं, इसमें राइज देखा ज़ेर इल्तवा मुकदमात में, अगर मैं आपको हालिया चंद सालों की बात बताऊं तो 2017 में या 2016 के दिसंबर में गालिबन चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे साकिब निसार साहब, और उसके बाद जस्टिस बल्कि चीफ साकिब निसार साहब 2017 जनवरी में वो उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया था और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक वो चीफ जस्टिस रहे। और जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायरमेंट लेकर घर को गए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद जो थी वो तकरीबन 37,000 थी। और उसके बाद खोसा साहब आए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में कम से कम जो अपीलें थी फौजदारी की उनको तो निपटा दिया गया, ओवरऑल पेंडेंसी कम नहीं हुई। मगर जो सबसे ज्यादा राइज हमने देखा वो जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में देखा, और तादाद अचानक से 50,000 से तजावुज करती हुई 55,000 तक के हिस्से को छूने लगी। इसके बाद आते हैं हमारे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और ये एक मिशन के साथ आते हैं। इनका पहले दिन से ये एक फोकस था कि उन्होंने इस पेंडेंसी का कुछ करना है, और ओवरऑल ख़त्म तो नहीं हो सकती ओवरनाइट, लेकिन कम से कम उसमें एक कमी, नुमाया कमी वो लेकर आने के ख्वाहिशमंद थे, और उन्होंने इस पर कोशिशें भी की। और इस हद तक कि 6 माह के अंदर ही उनको इसके बड़े मुस्बत नताइज भी मिले। बल्कि चीफ जस्टिस ने, मुझे याद पड़ता है, उस वक्त पीआरओ सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी करके उसका क्रेडिट भी लिया था, जिस पर हमने भी उनकी तारीफ की थी, क्योंकि उन्होंने जो बेंचेस तश्कील दिए थे, आपको मालूम है जो रोस्टर का सरबराह होता है या बेंचेस की तश्कील देना वो चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है, और ऑब्वियसली जो केसेस होते हैं उनकी समाअत भी जो मुकर्रर किए जाते हैं वो चीफ जस्टिस के गो हेड के बाद होते हैं। और उन्होंने इस तरह से बेंचेस तश्कील दिए और उनके सामने मुकदमात लगाए कि 6 माह के अंदर ही वो पेंडेंसी को तकरीबन 54,500 से 52,000 तक ले आए थे। और ये कोई मामूली आप कह सकते हैं कमी नहीं थी, क्योंकि इससे कबल ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी हुई हो, हमेशा इजाफा ही होता आया है। मगर ये पहली दफा हुआ और हमें लगा कि शायद चीफ जस्टिस जो है इसमें मजीद भी कुछ कमी कर सकेंगे अपने रिटायरमेंट तक। मगर अब अचानक से उसके बरक्स नताइज सामने आने लग गए हैं। हमारे सामने कुछ एक्सक्लूसिव फिगर्स आए हैं, एक रिपोर्ट आई है
اور یہ سپریم کورٹ کی ہی رپورٹ ہے، رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری ہوئی ہے، جس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ 15 جون تک جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ تقریباً 54,500 ہیں، لگ بھگ 54,547 کیسز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں، اور 52,000 سے یہ تعداد اب دوبارہ 54,000 پر چیف جسٹس صاحب کے دور میں آ چکی ہے۔ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے اس کو 50,000 سے کم کرنے کی، وہ مزید اس کو بڑھا چکے ہیں۔ اگر آپ کو اوورآل ایک فگر دے دیں، اگر تھوڑا سا بھی آپ کا انٹرسٹ ہو کہ اس وقت کون سی نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ زیادہ تعداد میں پینڈنگ ہیں، آپ کو ایک فگر دے دیتے ہیں۔ جو سول پٹیشنز ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت جو زیر التوا ہیں، ان کی تعداد 29,000 اور تقریباً 557 ہے۔ سول اپیلوں کی تعداد 9,758 ہے، اور کرمنل جو پٹیشنز ہیں، فوجداری جو پٹیشنز ہیں، ان کی تعداد 8,915 ہے، اور جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں، ریویو پٹیشنز، وہ ہے 1,438، اور جو فوجداری اپیلیں ہیں ان کی تعداد ہے 1,062۔ اسی طرح جو 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشن پٹیشنز دائر ہوتی ہیں، آئینی درخواستیں، وہ اس وقت جو زیر التوا ہیں 130 ہیں، اور اسی طرح جو سو موٹو کیسز ہیں یا از خود نوٹسز ہیں، ان کی کل تعداد 25 ہے، جبکہ ایک صدارتی ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے۔ اب یہ جو ہم نے آپ کو ایک فگر دیا، ایک آپ کو یہ اندازہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ بتایا ہے کہ کون سے مقدمات کس حد تک یہاں پر اب زیر التوا ہیں، اور اس سے آپ کو بڑا ہی آسان ہے یہ اندازہ لگانا کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں اب یہ کیسز نہیں ہیں، یہ خاندان ہیں جن کے مقدمات سپریم کورٹ میں سالہ سال سے زیر التوا ہیں۔ ایک مثال ہم نے گزشتہ روز ایک ویڈیو میں دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ نے بھی ٹی وی پر وہ پڑھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 لوگوں کو رہا کیا قتل کے مقدمے میں، اور ان کے خلاف شواہد کی عدم موجودگی کے بعد جب ان کو سپریم کورٹ نے رہا کیا اور ان کے روکار وغیرہ جاری کرنے کی بات ہوئی، اور معلوم پڑا جیل کے اندر کہ ان کی 1 سال قبل ہی موت ہو گئی ہے، اور ان دونوں کی موت ہو چکی تھی، مگر انصاف ان کو ان کی موت کے 1 سال کے بعد ملا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ طارق اسد ایڈوکیٹ، سینئر ایک ایڈوکیٹ تھے اسلام آباد میں، لال مسجد کے وکیل کے طور پر وہ جانے جاتے تھے، انہوں نے ایک جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی تھی، اور انہوں نے غالباً وہ درخواست 2018 میں دائر کی تھی، اور اب تقریباً 1 سال قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے انتقال کے 1 سال کے بعد عدالت نے وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ہی عدالت میں اس پر سماعت ہوئی، اور جب کیس کال ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر میں یہ تحریر کروایا، کیونکہ اب درخواست گزار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا مقدمہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، لہٰذا اس مقدمے کو نمٹایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تو مقدمات نمٹائے جا رہے ہیں، اور آبویسلی یہ میں نے آپ کو 2 بڑی چیدہ سی مثالیں دی ہیں۔ کئی ایسے خاندان ہیں جن کے جو معمولی نوعیت کے مقدمات ہیں، جو سول مقدمات ہیں، کسی کی زمین کا تنازع ہے، کسی کا فیملی ایشو ہے، مقدمہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں میں کس طرح کے مقدمات آتے ہیں، مگر جب ان کو پہیے لگتے ہیں، پہیے نہیں لگتے تو کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب پہیے لگتے ہیں تو کس طرح ریلیف مل جاتا ہے لوگوں کو۔ اب یہاں پر یہ جو ہزاروں، تقریباً 54,000 سے بھی زائد 55,000 تک جو مقدمات ہیں، یہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، یہ وہ خاندان ہیں، اور ان کے ساتھ صرف ایک نہیں بلکہ متعدد خاندان جڑے ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان مقدمات کے تھرو جو پینڈنسی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان بارہا دعوے تو کرتی ہے کہ ہم لوگ اس پینڈنسی کو کچھ کم کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر ایک جانب اب بات ہو رہی ہے تو ہم جسٹس عمر عطا بندیال کی بات کر لیتے ہیں، 52,000 تک لے کر آئے جب 54,000 سے پینڈنسی کو، تو کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں خوشیاں منائی گئیں اور کریڈٹ لیا گیا۔ اس کے بعد یہی چیف جسٹس ہے، انہی کی عدالت میں گزشتہ چند ماہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک مقدمہ جو غیر ضروری طور پر میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ٹیک اپ کیا الیکشنز کا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ انتظار کر لیا گیا ہوتا اور اپنی باری پر اس مقدمے کو ٹیک اپ کرتے، تو شاید جو حکم یہ دیتے اس پر عمل درآمد بھی ہو جاتا، اور یہ جو آپسی ایک رنجش ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ کم از کم نہ ہوتا، اور جواز نہ ملتا حکومت کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کرنے کا،
جو ججز کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے حکومت، اور اس ایک مقدمے کی وجہ سے سفر کر رہا ہے عام سائل، جس کے مقدمات سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے، اور وہ آتا ہے پیشی کے لیے دور دراز سے آتا ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ لیفٹ اوور ہو گیا جی، آپ کا کیس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا، اور وہ واپس خرچہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کس طرح وکلاء بھی فیسز لیتے ہیں عام سائلین سے، اور یہ اب جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ جو ججز ہیں وہ خود بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وکلاء کو بھی وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی غیر ضروری التوا نہ لیں، کیسز کو پینڈنگ نہ کروائیں۔ مگر دوسری جانب اب چیف جسٹس کی اگر بات ہو رہی ہے تو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے دور میں جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز کی کل تعداد 17 ہوتی ہے وہ 15 ہے، اور یہ 15 بھی کچھ ہی عرصہ قبل ہوئی ہے۔ اس سے قبل تقریباً 12 ججز کام کرتے رہے ہیں اوورآل جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، اور انہوں نے محض اپنی اندرونی سیاست کی نظر کر دیا، اور اس تمام تر معاملے کو جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد میں آبویسلی جب جج کم ہوں گے تو پینڈنگ بھی جو پینڈنسی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ اب جب ماضی کی بات ہم نہیں کرتے، اس وقت آپ دیکھ لیں کل 17 نشستیں ہیں اور 15 ججز جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جن میں سے ایک ہمارے بڑے ہی پیارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو گزشتہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، اور کوئی وجہ بھی ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی۔ ہم خود اندازے لگا رہے ہیں، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جواز بنا کر وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، کبھی ہم ان کے خلاف کیوریٹو ریویو کو پینڈنگ رکھنے کو جواز بتا رہے ہیں، اور مختلف وجوہات ہم خود سے گھڑ رہے ہیں۔ فاضل جج صاحب خود نہیں بتا رہے کہ کیوں کر وہ نہیں بیٹھ رہے بینچز میں، وہ جو مراعات لے رہے ہیں 15 لاکھ روپے تک جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کے علاوہ جو مراعات وہ لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے۔ جو عام سائل ہیں ان کے مقدمات ان کی وجہ سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو پینڈنسی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معذرت کے ساتھ بڑا ہی اہم کردار ہے۔ وہ خود اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہیں، جو پینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہیں، 2 ججز کو اپوائنٹ ابھی تک نہیں کیا، اپنی اندرونی سیاست کی وجہ سے، اپنے نمبر پورے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس پر ہم چیف جسٹس پر بھی تنقید کر رہے ہیں، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، چیمبر ورک تک خود کو محدود کر رکھا ہے، اور چیمبر ورک میں وہ کیا کر رہے ہیں کم از کم ابھی تک ہمارے سامنے تو اس کی بھی تفصیلات نہیں آئیں۔ جو آپسی اختلافات ہیں چیف جسٹس کے ہوں یا سینئر اٹارنی جج کے ہوں وہ آپس تک ہی رہنے چاہیے، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو نشانہ ہے یا اس کا آپ کو یہ جیسے کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کی جو آپسی لڑائی ہے اس کا افیکٹی جو ہے وہ عام سائل بن رہا ہے، اور اس عام سائل کا کیا قصور ہے جو لاکھوں روپے وکلاء کو دیتا ہے اپنا کیس سماعت کے لیے، جب مقرر ہوتا ہے وکلاء اس کے پیش ہوتے ہیں اور سامنے جج صاحب موجود نہیں ہوتے اور کیس پھر پینڈنگ پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کے شکوے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں کر چکے ہیں۔ پینڈنسی کے اوپر سب سے لمبے لیکچرز اور خطوط جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھے ہیں، مگر یہاں پر آ کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں تو کس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں، اور جس کام کے لیے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ کام وہ کیوں نہیں کر رہے۔ اگر ان کا اختلاف عمر عطا بندیال صاحب سے ہے تو ایک پریس کانفرنس کر دیں اور بتا دیں جی کہ میرا آپ سے یہ اختلاف ہے، اور الگ سے اپنی عدالت لگا لیں، کم از کم بھائی جان کام تو کریں۔ خیر باتیں کچھ زیادہ ہو گئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ مسئلہ بالکل موجود ہے، ان کو اب ایز اے جج، اور کیونکہ اب وہ چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں، ان پر جو تنقید ہو رہی ہے رائٹ فلی سو ان پر ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ماضی میں وہ خود یہ پینڈنسی کے حوالے سے باتیں کرتے آئے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک خط میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس پینڈنسی کو ختم کرنا ہے، اور اس پینڈنسی کو ختم نہ کرنے میں بھی سب سے بڑا کردار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر آج کل ادا کر رہے ہیں، اور 2 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قصور بنتا ہے۔ جو 2 ججز ہیں ان کو اپوائنٹ نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے اندر چیف جسٹس کے پاس بظاہر نمبر نہیں ہے، اپنی مرضی کے جج وہ اپوائنٹ نہیں کروا پا رہے، اس وجہ سے وہ اجلاس نہیں بلا رہے۔ ایک عام فہم بات ہمیں تو یہی معلوم ہے، آپ کو اگر کوئی الگ سے بات معلوم ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ اوورآل تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے
کہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور چیف جسٹس خود جو ہے وہ اس بات کے خواہاں ہیں اور خواہش مند ہیں کہ جو پینڈنسی ہے وہ ختم ہو، مگر سب سے بڑی رکاوٹ بھی بظاہر معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب آپ خود ہیں۔ جو مقدمات اس وقت پینڈنگ ہیں اور اس تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، سیاسی نوعیت کے مقدمات کو آپ دھڑا دھڑ سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، ان کو نمٹا بھی رہے ہیں، مگر جو عام سائل کے، عام شہریوں کے، جن کو جسٹس ثاقب نثار صاحب فریادی کہا کرتے تھے، ان کے مقدمات کوئی نہیں سن رہا، اور ان کے مقدمات کی جو فائلیں ہیں وہ دبتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ خیر، ویڈیو طویل ہو گئی ہے، آپ سے اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جو آج سماعت ہونے جا رہی ہے اس مقدمے کی، الیکشن ریویو کی اور ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی، اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔